नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। कॉमेडी की दुनिया के बादशाह उमर शरीफ चल बसे, इस दुनिया में नहीं रहे। बड़े सगीर के एक पॉपुलर राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कॉमेडियन उमर शरीफ साहब हमारे में नहीं रहे। हमें हंसाने वाले दुखी दिल, जिनके भी दुखी होते थे चेहरे, उनको हंसाने वाले उमर शरीफ इस दुनिया में नहीं रहे। उसी के साथ पीटीआई हुकूमत, बदतरीन हुक्मरानी इस मुल्क को इसने दी। 3 साल का अरसा गवर्नमेंट ने गुजारे हैं। महंगाई, बेरोजगारी अपने उरूज पर है। पेट्रोल की कीमतों के बाद एक तूफान है महंगाई का मुल्क के अंदर, और इसकी जिम्मेदार ये गवर्नमेंट है, पीटीआई गवर्नमेंट है, इमरान खान गवर्नमेंट जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने ये कीमतें बढ़ाई। जब इनसे पूछते हैं, ये कहते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ी हैं, डॉलर भी इनके दौर में बढ़ा है, और यही गवर्नमेंट जिम्मेदार है। 3 साल के अरसे के बाद अगर ये कहें कि साहब का गवर्नमेंट जिम्मेदार है, ये नहीं कहा जा सकता। 2 साल का अरसा है इस गवर्नमेंट के पास। उसी के साथ टैक्स चोरी, दौलत छुपाने का एक और तारीखी स्कैंडल, पानामा लीक्स के बाद पेंडोरा पेपर्स आ रहा है। एक नया स्कैंडल आने वाला है। आज ही आपको इसका भी पता चल जाएगा 9 बजे के बाद। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दिया मोहतरम जनाब फयाज अली बुट साहब, एडवाइजर टू सीएमआई। उनके पास पोर्टफोलियो है उशर और ज़कात का, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान है। उससे पहले भी एमपी रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। उसी के साथ मोहतरम जनाब राजी खान जतोई साहब, सियासी घराने से उनका ताल्लुक है, मारूफ सियासी घराना है। उनके वालिद साहब उनके मिनिस्टर रह चुके हैं बार बार, उनके दादा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, और उसी घराने से उनका ताल्लुक है। जीडीए के रहनुमा है। सर, मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, बड़ी मेहरबानी जनाब। महंगाई, बेरोजगारी तो आते हैं। पहले एक बेचाद बादशाह उमर शरीफ साहब हमारे में नहीं रहे। इस बड़े सगीर के, पूरी दुनिया के एक मारूफ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से भी पहले एक कॉमेडियन हमारे नहीं रहे इस दुनिया में। क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहरबानी आपकी, मेहरबानी मेट्रो की। ये अपना उमर शरीफ साहब मरूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। पाकिस्तान क्या दुनिया के माने हुए एक्टर थे, और मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर कॉमेडी को मुतारफ करने का सेहरा उमर शरीफ को है। हम बचपन से लेके देखते आते थे, उनके शोज वगैरह ये वो सब देखते थे। अल्लाह उनको हर बंदे को जाना है, जो आया है उसको जाना है। अल्लाह जन्नत नसीब करे उसको, उनके घर वालों को सब्र दे। ये हमारे लिए बड़ा दुख का नतीजा है। ठीक है सर, आपकी तरफ जदोई साहब मैं आऊंगा। आप इस जो अफसोस, सदियों में ऐसे उमर शरीफ साहब जैसे लोग पैदा नहीं होते, क्या कहेंगे इसके? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मीर साहब, आज आपने यहाँ पे मौका दिया और हमें मदऊ किया। उमर शरीफ साहब की अहले खाना से, फैमिली से, पहले तो आपके इस प्लेटफॉर्म से, मेट्रो वन की चैनल से मैं ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए। उसके बाद जैसे बुट साहब ने भी कहा कि मैं समझता हूँ ये बिल्कुल हकीकत है, ऐसे कोई इनकार नहीं है कि सिर्फ ये कहना भी उनके साथ ज़्यादती होगी कि पाकिस्तान लेवल तक, दुनिया लेवल तक मैं समझता हूँ कि वो एक कॉमेडी के किंग थे, बेताज बादशाह थे, और एक मारूफ कॉमेडियन रहे। ना सिर्फ कॉमेडियन, उसके साथ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा, और बचपन से ही हम इनके स्टेज शोज वगैरह देखते थे। तो मैं ये भी अर्ज करता चलूँ मीर साहब कि देखें आजकल जो आप, सर मैं इसमें आऊंगा, नहीं मैं बात पूरी कर लूँ, फिर आते हैं आपकी तरफ। तो देखें आजकल वैसे भी काफ़ी लोग, हमारे स्ट्रेस लेवल उनका बड़ा होता है, मूड ख़राब होता है, डिप्रेशन में काफ़ी लोग जा रहे हैं। तो उमर शरीफ साहब होते थे तो बिल्कुल लोगों को हंसा भी देते थे, और यकदम लोगों का एक उनकी बातें सुनकर ही मूड जो है तब्दील भी हो जाता था। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान और दुनिया भर के लिए एक बड़ा खला है जो उमर शरीफ साहब के दुनिया से रुखसत होने के साथ पैदा हुआ है। तो मैं आखिर में एक बार फिर अल्लाह ताला से दुआ गूं कि उनकी मगफरत जो है की जाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम। मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे रीमा खान साहिबा अमेरिका से हैं, फिल्म एक्टर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, पाकिस्तान की टॉप लीडिंग पर्सनालिटी हैं, पूरे पाकिस्तान की, पूरी दुनिया की। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत शुक्रिया मीर साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। उमर शरीफ साहब, बड़ा ही गहरा आपका ताल्लुक रहा,
بڑا ہی گہری آپ کی ایسوسیشن رہی فلم دنیا سے، ڈرامہ، تھیٹر، کیا کہیں گی؟ ایک افسوسناک واقعہ، ایک تاریخ تھی وہ ہم سے چلی گئی، کیا کہیں گی آپ؟ عمر صاحب کے لیے میر صاحب جتنا بھی کہا جائے اتنا ہی کم ہے، الفاظ کم پڑ جائیں گے، مگر پھر بھی شاید ہم جسٹس نہیں کر پائیں گے ان کی پرسنالٹی سے۔ میں صرف یہی کہوں گی کہ ایسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں جو نہ صرف اپنے فن کے ذریعے بلکہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے، اپنے نالج کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے دوسروں کے ذہنوں پر، دلوں پر اتنا خوبصورت تاثر چھوڑتے ہیں جس سے معاشرے میں نہ صرف ایک اصلاح کا پہلو ابھرتا ہے بلکہ لوگ محظوظ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری خوبصورتیاں عمر شریف صاحب کی پرسنالٹی کا حصہ رہی ہیں۔ ہم نے ان کے ساتھ بہت کام کیا، ٹریول بھی کیا، سفر میں بھی ان کی پرسنالٹی کو سمجھنے کا، ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ میں خاص بات کہنا چاہوں گی کہ عمر صاحب کے قول و فعل میں کوئی تضاد کبھی نہیں دیکھا۔ جو انہوں نے کہا وہ انہوں نے کر کر دکھایا، اور جو کر کر دکھایا ویسی ہی بات ان کے ہمیشہ منہ سے سننے کو ملی۔ عمر صاحب کے بارے میں یہ کہوں تو بے جانا ہوگا کہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے ایز این اینکر بھی ایک نئی عہد کو جنم دیا۔ عموماً اینکرز ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مہمان کے حوالے سے جس سے کنٹروورسی ہو اور ان کی ریٹنگ میں اضافہ ہو، مگر عمر صاحب ایک ایسے انسان تھے، ایک ایسے میزبان تھے جنہوں نے ہمیشہ مذاق کی صورت میں بھی اپنے مہمان کو عزت دی، کبھی کسی کی کردار کشی نہیں کی، کبھی کسی کے لیے ایسی بات نہیں کی جس سے مہمان جو ہے وہ ناراض ہو جائے یا اس کو برا محسوس ہو۔ نہ پروگرام کی ریٹنگ کے لیے، نہ ہی اپنے قد کو بڑھانے کے لیے کسی کا قد چھوٹا کرنے کی کوشش کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں ان کے لاکھوں کروڑوں مداح ہیں، اور ان کے کام کو میرے خیال میں جتنے لوگوں نے کاپی کیا ہے، ایسی مثال کسی بھی آرٹسٹ کی شاید پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ صحیح، آپ نے ایک چیز، ان منفرد کرداروں سے انہوں نے ملک کا نام دنیا میں روشن کیا۔ ہر جگہ آپ نے، ریواں خان صاحبہ، آپ کا دنیا میں بہت بڑا نام ہے، اس ملک میں بھی آپ کا بڑا نام ہے، ہر طرح سے آپ کا ایک ٹاپ لیڈنگ آپ ایک شخصیت ہیں، ہر طرح سے۔ جب ہم نے ان کی ذاتی زندگی میں بھی اس سے ملتے تھے اتنی محبت وہ دیتے تھے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ ان کی ذاتی زندگی میں سمجھتی ہوں کہ اتنی ایک خوبصورت انسان کی لائف کہ ہم جب پردہ اسکرین پر اور سٹیج پر جس عمر شریف کو دیکھتے تھے، ذاتی زندگی میں وہ اس سے بھی زیادہ حلیم، اس سے بھی زیادہ محبت کرنے والے، اور اس سے بھی زیادہ مزاح کے ذریعے دوسروں کو محظوظ کروانے والی پرسنالٹی تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب بھی ہم ان کے ساتھ کام کرتے تھے یا سفر کرتے تھے تو گھنٹوں کی شوٹنگ کے بعد تھکان ہو جاتی تھی، لیکن عمر صاحب کے ساتھ لگتا ہی نہیں تھا کہ اتنے گھنٹے گزر گئے کام کرتے ہوئے، یا اتنا سفر ہم نے ابھی تک طے کر لیا۔ عمر صاحب جیسے لوگ میرے خیال میں یہ کوئی خاص مٹی سے بنے تھے، ایسی مٹی کہ جو اپنے انداز میں ایک ایسا مقام رکھتی ہے کہ جس سے تمام لوگ اچھائی سمیٹتے ہیں، محبت سمیٹتے ہیں، مذاق سمیٹتے ہیں، خوشیاں سمیٹتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے میر صاحب، آج کے دور میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نام سے، اپنے کردار سے، اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کو خوشیاں بانٹی ہوں؟ بہت ہی کم۔ آپ مجھے بتائیے بہت ہی کم، کون ہے ایسا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عمر شریف صاحب کے خلاف کو پور کر سکتا ہے یا اس کے نزدیک بھی جا سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ کوئی، ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہاں یہ عمر شریف صاحب جیسی اس میں جھلک نظر آتی ہے؟ اتنا مطلب ہی بیفلز دا ہول سب کانٹیننٹ فار دا لاسٹ 4 decades اور مے بی مور دین دیٹ۔ کون ہے ایسا جو پورے بر صغیر کے اندر اس طرح سے اپنے ملک کا نام روشن کرے کہ اپنے پرائے دوست دشمن سارے کے سارے ان کے مداح ہوں، سارے کے سارے ان کی تعریف کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوں؟ کہاں پر ایسی مثال ملتی ہے؟ بس میں صرف ایک بات بہت خاص کہنا چاہوں گی کہ جب ہمارے لوگ زندہ ہوتے ہیں تو شاید ہم ان کی اس طرح سے قدر نہیں کرتے جب ان کی کمی ہمیں جانے کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ ایک بہت اہم پوائنٹ شاید کسی نے نہیں اٹھایا،
اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ بے شک سب لوگوں نے بہت محبت کا اظہار کیا، صحیح. مگر جس وقت عمر صاحب کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو علاج کے لیے باہر بھیجنا چاہیے، اس وقت کوئی آگے نہیں بڑھا کہ بھئی کتنا پیسہ لگتا ہے، ہم کھڑے ہیں، آپ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر فوراً ان کو بھجوائیے. ایک ریس لگی ہوئی تھی، مگر اس کے بعد یہ تاج میں سمجھتی ہوں کہ سندھ گورنمنٹ کے سر جو ہے وہ ان کو دیا گیا، اور ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ چاہے تھوڑی دیر سے صحیح لیکن انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، اور عمر صاحب کے لیے آگے بڑھ کر انہوں نے ایک فنکار کو وہ لیکن ریام خان صاحبہ یہ آپ کے گھرانے کو بھی جاتا ہے، آپ کے گھرانے کو بھی جاتا ہے، آپ کے ہسبینڈ نے بھی بڑا کیا، طارق صاحب نے بھی بڑا کردار ادا کیا، آپ کے گھرانے کو بھی جاتا ہے، انہوں نے بھی بڑا کیا. صاحب ہماری دیکھیں بہت شکریہ، ہم لوگ وہ بے لوس لوگ ہیں کہ جن کو ہر انسان سے محبت ہے، اور عمر شریف صاحب تو بہت خاص انسان تھے، ایسی ذہانت، ایسا انسان. میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کا کوئی نیم البدل نہیں، تو ہم اگر راتوں کو جاگ رہے تھے، ان کی فیملی سے ان ٹچ تھے، ان کے ویزا پروسیس کے لیے، ان کی ٹریولنگ کے لیے، ایمبولینس کو ارینج کرنے کے لیے، یہاں پر ہاسپٹل میں ان کے ساری ارینجمنٹس کرنے کے لیے. اگر طارق نے کیا ہے تو ڈاکٹرز مسیحا ہوتے ہیں. میں نے ان سے ایک ہی بات کی تھی کہ طارق آپ کی اپنی پریکٹس، آپ کے اپنے کام ایک طرف، مگر عمر صاحب جیسی شخصیت کو بچانے کے لیے آخری حد تک بھی جانا پڑے تو پلیز ایک لمحے کی تاخیر مت کیجیے گا. اور بینگ اے وائف، مجھے خوشی اور فخر ہے کہ اللہ نے مجھے ایسے شوہر کی بیوی بنایا کہ جو واقعی انسانیت سے بھرپور دل رکھتے ہیں. وہ ایک ایسے ڈاکٹر ہیں کہ جن کے لیے پیسے اور آرام سے بڑھ کر کسی انسان کی جان جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور جس طرح وہ ان کی دونوں فیملیز کو ڈیل کرتے رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، ایک لمحے کے لیے ان کے مورال کو نیچے نہیں جانے دیا، یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن ہمیں صلہ لوگوں سے نہیں، ہمیں رب سے چاہیے، اور ہم یہ سلسلہ صرف عمر صاحب تک نہیں، آگے بھی جب تک ہماری دونوں کی سانسیں ہیں ہم یہ جاری رکھیں گے. اور پلیز آپ سب سے، آپ کے پروگرام کے وساطت سے میں تمام سننے والوں سے کہوں گی کہ خدا را اپنوں کی عزت کیجیے، اپنوں کا خیال رکھیے، اور اپنا بھی خیال رکھیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے. آئی وش کہ عمر صاحب ایٹ دا ایج آف 61 اور 65 اس پوزیشن پر نہ ہوتے جس طرح انہوں نے سفر کیا ہے، لنگس کی وجہ سے، کڈنیز کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے، ہارٹ کے ڈیزیز کی وجہ سے. اگر پہلے ہی ہم ان پر توجہ دے دیتے، پہلے ہی ہم کہتے کہ ہر سال وہ اپنا چیک اپ کروائیں، تو آج شاید حالات مختلف ہوتے. بڑی مہربانی آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا یو ایس اے سے. مجھے ریام خان صاحبہ آپ کے جذبات کا قدر کرتا ہوں، آپ کے شوہر ڈاکٹر ریام خان، اپنا ریما خان صاحبہ، آپ کی بڑی مہربانی. آپ نے، آپ کے ہسبینڈ ڈاکٹر طارق صاحب نے بڑا کردار ادا کیا، اور سندھ گورنمنٹ نے، ریما خان صاحبہ انہوں نے بڑا کردار ادا کیا، اور سندھ گورنمنٹ نے بھی بڑی کوشش کی. اور ہمیں اپنے لوگوں کا جب وہ زندہ ہوتے ہیں ان کا بڑا ایک وہ کرنا چاہیے. اور آپ کی بڑی مہربانی ریما خان صاحبہ، آپ میرے ساتھ یو ایس اے سے تھی، معروف اداکارہ اور فلم ایکٹرز، ڈائریکٹر، پروڈیوسرز، آپ نے ٹائم دیا، آپ کی بڑی مہربانی. سر جتوئی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح گورنمنٹ کی کارکردگی آپ کے سامنے، کیا کہیں گے؟ یہ وفاقی حکومت کی بات کر رہے ہیں آپ میر صاحب، فیڈرل گورنمنٹ کی. دیکھیں میر صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس میں جیسے آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ کوئی شک نہیں ہے کہ بالکل مہنگائی کی جو شرح ہے وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے، اور بطور اتحادی جی ڈی اے کو ہمیں بھی اس پہ جو ہیں تحفظات ہیں، خدشات ہیں. اور بالخصوصاً یہ جو مہنگائی کی شرح بڑھتی ہی جا رہی ہے دن بہ دن، اس پہ تشویش کا اظہار ہم کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہا ہے کہ ڈالر جا کے پہنچا ہے 174 روپے پہ، 174 کا بھی وہ نہیں مل رہا مارکیٹ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ انفلیشن ریٹ جو ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے. 35% گیس بجلی کے بلز لوگوں کے مہنگے آنا جو ہیں شروع ہو گئے ہیں. تو میں عرض کرتا چلوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے کہ غریب لوگ بالکل پریشان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کہاں سے ہم اتنے مہنگے گیس کے، بجلی کے بل جو ہیں وہ ادا کریں. اس کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء جو ہے وہ بھی مہنگی ہوئی ہے، اور غریب عوام کو اس وقت کھانے کے بھی لالے پڑ گئے ہیں. مگر دوسری طرف جب ہم اپنے اتحادیوں سے یہ میر صاحب بات کرتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں اب کرنے جا رہا ہوں، 2-3 منٹ مجھے دیجیے گا، بیک گراؤنڈ میں جانا میں ضروری سمجھتا ہوں.
جب ہم پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملتے ہیں، گورنر صاحب کے ساتھ ملتے ہیں، تو وہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ ماضی کی حکومتوں کا جو کچرا گند جمع ہے 74 سالہ 75 سالہ اس ملک کے قیام میں آنے کے بعد سے ہی، تو اس کو سمیٹنے میں ٹائم لگے گا. آپ دیکھیں کہ حال ہی میں ہی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کل یا پرسوں میرے خیال میں، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیمپرری جو ہے وہ انفلیشن اور مہنگائی ہوئی ہے اور یہ 5-6 مہینوں کے اندر کنٹرول ہو جائے گی. تو یہی امید رکھ سکتے ہیں ہم اپنے اتحادیوں سے کہ خدا را عوام کا سوچیں، اور جیسے وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب کہ جون تک ڈالر بھی نیچے ہوگا، پیٹرولیم پرائزز جو ہیں وقتی طور پہ بڑھائی گئی ہیں وہ بھی نیچے ہوں گی. آپ دیکھیں میر صاحب کہ ریسنٹلی ایٹ دا ادر اینڈ جو ہے آپ کی جی ڈی پی جو ہے گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ وہ بڑھنے لگی ہے، اس کی شرح میں تیزی آئی ہے. آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھنے لگی ہیں. ریکارڈ میں سمجھتا ہوں کہ سیل ہوئی ہے آٹو موبائل انڈسٹری میں اس ملک کے اندر. اور آپ دیکھیں کہ لوگوں کا ایک اعتماد ہے فیڈرل گورنمنٹ پہ اور عمران خان صاحب پہ. تبھی تو آپ دیکھیں کہ جون جولائی اگست کے مہینوں میں ریکارڈ ٹیکس جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے، جس کی مثال اس ملک میں پہلے نہیں بریک کا ٹائم ہو گیا. ہمیں بریک کے بعد بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو یہیں سے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ہاں میں فیاض صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح جدوی صاحب نے کہا کہ مہنگائی بے روزگاری ہے اپنی جگہ، لیکن گورنمنٹ یہ بار بار کہ 6 مہینے کے بعد چیزیں ریورس ہو جائیں گی. سر میں نے جو اپنی تاریخ میں دیکھی ہے کہ مہنگائی آگے تو گئی ہے، ریورس نہیں ہوئی. کیا آپ نے دیکھا ہے کہ 6 مہینے کے بعد حالات بہتر ہو جائیں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے؟ پرائم منسٹر صاحب پھر یو ٹرن لیں گے؟ کیا آپ کیا کہیں؟ بھائی دیکھیں، میں 3rd ٹائم ایم پی اے بنایا ہوں. میں اتنی نااہل اور کام چور حکومت دیکھی نہیں. 8 میں بھی تھے، 13 میں بھی تھے، ابھی آئے. ہم نے ظاہر خاندانی گھرانے سے تعلق ہے، میرے ابو بھی ایم پی رہے ہیں، منسٹر رہے ہیں. ہم تو دیکھتے آئے بچپن سے. ایسی گورنمنٹ ہم نے دیکھی نہیں ہے. جو بات کرتے ہیں اس میں عمل نہیں ہے، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. ابھی تک ہنی مون میں ہی چل رہے ہیں. ہم ان کو مختلف پروگرامز میں یا کہتے رہتے ہیں خدا را پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلو، اب پاکستان کے لیے سوچو اور ان ہنی مون کے سے نکلو. اور ہاں یہ کہتے ہیں پچھلی گورنمنٹوں نے یہ کیا. آپ کوئی گھر لیتے ہو نا، گھر کے ڈیوز چیک کرتے ہو نا کہ کتنا قرضہ ہے، کتنا بجلی کا بل ہے، کتنا گیس کا بل ہے. آپ کو پتہ نہیں تھا. آپ نے 18 میں یا کنٹینر میں جو تقریریں کی، آپ نے اسپیچز کی، آتے ہی میں یہ کر دوں گا، آتے میں یہ کر دوں گا. کیا آپ کو پاکستان کا پتہ نہیں تھا؟ اب جو بھی وہ ہے پچھلی گورنمنٹ میں لے کے آتے ہو. آپ نے تو اچھی باتیں کی نا. آپ نے کہا کہ بھائی ڈالر اگر بڑھے گا تو حکمران چور ہوگا، پیٹرول بڑھے گا حکمران چور ہوگا. اور آج دیکھو کہاں سے کہاں پیٹرول کہاں پہنچ گیا ہے، ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے، سوئی گیس کہاں پہنچی ہے، بجلی کے بل کہاں پہنچے ہیں. آپ نے بولا 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. نوکریاں کیا سندھ کے لوگ نکال رہے ہیں، بے روزگار ہو رہے ہیں. 88-89 کے لوگ FI سے نکل گئے، سوئی گیس سے نکل گئے، PSO سے نکل گئے. آپ تو نکال رہے ہو، آپ نوکریاں کہاں دے رہے ہو؟ اور آپ نے بولا 50 لاکھ گھر لوگوں سے گھر تو نہیں بنائے دیے، وہ گھر وہ چھینے جا رہے ہیں. آپ نے کہا غربت ختم کروں گا، یہاں غریبوں کو ختم کریں. مڈل کلاس ختم ہوتا جا رہا ہے، غریب ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور کرپشن ابھی تک آپ نے دیکھا 170 پہلے تھا، اگر نواز شریف کی 18 تک 170 پہ تھا کرپشن میں. اب آپ کا 124 پہ آ گیا ہے. 100 مطلب مینس آپ کرپشن میں اوپر چلے گئے ہو نا، ڈے بائی ڈے اوپر آپ کا وہ جا رہا ہے. فیاض صاحب یہ 3 سال میں سب کچھ ہوا ہے. یہ 3 سال میں ان کی وہ پلاننگ والے بندے نہیں ہے نا. ان کی ایک ٹیم ہوتی ہے. پہلے لے کے آئے اسد عمر کو کہ بلا میرا اوپننگ بیٹسمین یہ ہے، یہ پاکستان کو یوں کر دے گا. 1 سال کے بعد اس کی چھٹی کر دی. پھر دوسرے کو لے کے آئے، تیسرے کو لے آئے. ان میں سیریسنیس کوئی بات ہی نہیں ہے. بھائی کوئی بیٹھے. اب ہاں آپ کے MNA ظاہر ہے کوئی سارے نالائق تو نہیں ہے، کچھ اہل بھی ہیں، میرٹ پہ بھی ہوں گے. آپ ان کو لے کے آؤ جن کو عوام کا درد ہے، ان کو منسٹر لگاؤ. وہ عوام کا سوچے گا. آپ باہر سے لے کے آ رہے ہو، امپورٹر لے کے آؤ، کبھی اس کو لے کے آ رہے ہو، کبھی اس کو لے کے آ رہے ہو. اپنوں پہ MNAs پہ اعتماد نہیں ہے، اپنے MPs پہ ان کو اعتماد نہیں ہے. جس کو اپنے ہاؤس پہ اعتماد نہیں ہے تو پاکستان کیسے چلائے گا؟ جدوی صاحب الیکٹڈ لوگ آگے نہیں ہیں، سلیکٹڈ ٹیم ہے، ایڈوائزرز کو آگے کیا گیا ہے، ٹیم میں اہلیت نہیں ہے.
جو وعدے دعوے کیے گئے, جس طرح نوکریوں کی بات کی گئی, لوگ بے روزگار ہوئے, نوکری ملی نہیں ہے, لوگ بے روزگار. آپ نے کہا گھر دیں گے, لوگوں سے گھر یعنی کہ چھتیں چھینی گئی ہیں, گھر تو نہیں ملے, لیکن لوگ گھروں سے باہر گئے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی میر صاحب, میں پوری طرح آپ کی اور بٹ صاحب ہمارے بھائی ہیں, ویسے تو سیاست اپنی جگہ پہ قابل احترام ہے ہمارے لیے, میں آپ دونوں کی اس موقف سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں کے پی کے میں بلوچستان میں کام ہوا ہے, ہاں ٹھیک ہے, یہ ایز اتحادی جی ڈی اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جس قسم کا کام کے پی کے بلوچستان اور پنجاب میں کیا گیا فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈریشن کی طرف سے, وہ سندھ میں بھی ہونا چاہیے تھا. سندھ کو کیوں آخر نظر انداز کیا گیا, سندھ کے لوگوں کا کیا قصور تھا؟ تو یہ تحفظات کا اظہار, تشویش کا اظہار بار بار ہم اور جی ڈی اے, محترم جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہوں یا محترم جناب گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہوں, ان کے ساتھ بار بار کرتے رہے ہیں. اور ابھی دیکھیں 3 سال بالکل ہوئے ہیں فیڈرل گورنمنٹ جب سے قیام میں آئی ہے 2018 کی الیکشن کے بعد. پہلے 2.5 سال میں بالکل تحفظات, شدید تحفظات بلکہ میں کہوں گا ہمیں اور جی ڈی اے کو اور باقی اتحادیوں کو بھی تھے, مگر آخری تقریباً یہ 3 مہینے پرانی بات ہے کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب میرے غریب خانے پہ رہائش گاہ پہ تشریف لے آئے اور بحیثیت وفاق کے نمائندے سندھ میں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے بیاف پہ یقین دہانی کرائی ہمیں کہ جدوی صاحب آپ دیکھیں گے کہ اگلے 3-4 مہینوں کے اندر پرائم منسٹر صاحب دورہ کریں گے ڈسٹرکٹ وائز سندھ کا, اور وہاں پہ میگا بمپر ڈیولپمنٹ پیکیجز سکیمز جو ہیں وہ احساس پروگرام, نوکریوں کا جو منشور تھا ہمارے دوستوں کا, کروڑ ڈیوٹیوں کا, 50 لاکھ گھروں کا, جس طرح پنجاب میں بلوچستان کے پی کے میں کام ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ تعالی آئیں گے, اندرون سندھ کو وزٹ کریں گے. کراچی تو خیر وہ آتے رہتے ہیں, اور اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب سکھر بھی آئے, وہاں پہ بھی اعلانات ہوئے, کراچی میں بھی اعلانات ہوئے. اور گورنر صاحب کا میں مشکور ہوں کہ میرے وہاں پہ حلقے میں ڈسٹرکٹ نوشہرہ فیروز میں 20 کروڑ روپے آلریڈی ریلیز ہو چکے ہیں ڈیولپمنٹ سکیمز کی مد میں. تو بالکل نہیں ہوا شروع میں 2.5 سال, اس اب نہیں ہو رہا. تحفظات کا ہم نے بار بار اظہار کیا اور ہم نے امپاور کرایا اپنے اتحادیوں کو, فیڈرل گورنمنٹ کو, کہ بھائی آخرکار قصور کیا ہے سندھ کے لوگوں کا. آپ عمران خان سے خوش ہیں, پی ٹی آئی گورنمنٹ سے خوش ہیں؟ دیکھیں میر صاحب, میں ہمیشہ سیدھی بات کرنے کا قائل رہا ہوں اور سیدھی بات ہی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ تنقید برائے تنقید نہیں ہونی چاہیے, تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ اگر کوئی بھلے ہمارے اتحادی ہیں غلط کام کریں گے تو ہم تنقید کریں گے, یہ ہمارے دوست پیپلز پارٹی والے سندھ میں کوئی اچھا انیشیٹو لیں گے تو ہم انہیں بھی سپورٹ کریں گے. مگر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ 13 سالوں میں ہم نے بھی کوئی خاطر خواہ انیشیٹو پیپلز پارٹی والوں کا بھی اس صوبے کے لیے نہیں دیکھا. غازی خان, مجھے ایک سوال جی, پورا پاکستان تحریک انصاف سے خوش نہیں ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ خوش ہیں. نہیں دیکھیں اس بات سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پورا پاکستان خوش نہیں ہے, آپ مجھے خوش لگ رہے ہیں. نہیں دیکھیں میر صاحب, میں نے عرض کیا کہ ہم ساروں کو بھی خدشات تھے, ہم نے بار بار اظہار کیا. پہلے جب ہمیں جی ڈی اے کو لگا کہ فیڈرل گورنمنٹ سیریس نہیں ہے کام کار کے حوالے سے سندھ میں, یا ان کا جو اپنا منشور تھا اس تحت کام پہ, تو ہم نے بار بار تحفظات کا اظہار کیا. اب جب ہمیں یقین دہانیاں ایٹ دا ہائیسٹ لیول کرائی گئی ہیں اور میں نے جیسے عرض کیا کہ کچھ ڈیولپمنٹ فنڈز ریلیز بھی کیے گئے ہیں, کچھ مومنٹ ہے, اور میں دیکھیں آپ کو لاجک بھی آج سمجھائی دیتا ہوں. ٹھیک ہے سر, میرے ساتھ ٹیلی وی لائن پہ 2 منٹ صرف دیجئے مجھے. میرے ساتھ غزالہ سیفی صاحب پی ٹی آئی کی ہیں, میں نے بڑی ووکل ہیں, کھل کے بات کرتی ہیں, میرے ساتھ ٹیلی وی لائن پہ. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی شکریہ, السلام علیکم. اتنا بڑا معروف ہمارے کامیڈین, بے چاند بادشاہ, ہماری پہچان, بر صغیر کی پہچان, کیا کہیں گی ایم این ایس صاحبہ؟ دیکھیے ہمارا ملک جو ہے انتہائی ٹیلنٹڈ لوگوں سے بھرا ہوا ہے, اور یہ معین اختر ہوئے اور عمر یہ ہوئے, ان کے میں خیال میں ان سے زیادہ لوگوں کو ہنسایا, لوگوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا, محنت کی, کوشش کی کہ کوئی جو ہے وہ ناخوش نہ ہو, سب خوش رہیں. اور اس کے لیے بہت مشکل یہ کام ہے. میرے خیال میں ہمیں آج یہ بہت دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ آج ہم میں نہیں ہے, مگر ایسے لوگ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں اپنی جو بھی چیزیں انہوں نے کی ہوتی ہیں قوم کے لیے, ملک کے لیے, اپنے لوگوں کو خوش رکھنے کے لیے. ایسے لوگ امر ہو جاتے ہیں اور اسی لیے ان کو لیجنڈ کہا جاتا ہے. وہ ایسے تھے, وہ تو دیکھیں وہ ہمیں سب کو ہنساتے تھے,
لیکن آج ہمیں سب کو رلا کے چلے گئے. کیا کہیں؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ امتیاز. سب کے جذبات یہی ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو, اور چونکہ میرا تعلق تو ہیریٹیج اور کلچر سے ہے اس لیے یہ بہت ہی دکھ کے ساتھ یہ محسوس کر رہی ہے پوری قوم کہ ایک اچھا شخص, ایک اچھا جو ایک جیسے کہنا چاہیے ایک اداکار بھی تھے وہ اور کمیڈین بھی تھے, اور وہ انہوں نے لکھے بھی بہت سارے پلیز, اور وہ انہوں نے اس کو قائم رکھا اسٹیج کو. اسٹیج پرفارمنسز بھی ان کی بہت زیادہ تھیں, انٹرنیشنل پرفارمنسز بھی تھیں. میرے خیال میں ہمیں ایسے لوگوں کے چلے جانے پہ نہ صرف یہ کہ دکھ ہے مگر ہمیں ہم پراؤڈ بھی ہیں کہ ہمارا اساس رہے ہیں وہ. ریما خان صاحبہ میرے ساتھ ابھی امریکہ سے تھے, اس نے ایک بات کی, جب ہمارے ماہن بڑے نام جب زندہ ہوتے ہیں تو ان کی قدر نہیں کی جاتی. کیا اس بات میں سچائی ہے؟ دیکھیے میرے خیال میں ان کو قدر بھی ملی, عزت بھی ملی, اور میرے خیال میں اس سے زیادہ اور بھی ملنی چاہیے. بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا, آپ کی بڑی مہربانی. ناظرین بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتے ہیں. آپ کسی اور شو میں ہیں, آپ نے ٹائم دیا تھا, آپ کی بڑی مہربانی. بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم جدوی صاحب. یعنی کہ میں نے کہا آپ خوش ہیں اور کوئی خوش نہیں ہے, عوام بھی خوش نہیں ہے, پبلک بھی خوش نہیں ہے, کوئی خوش نہیں ہے. کراچی ایک بڑا شہر, دل ہے اس ملک کا زر. دیکھیں امیر صاحب, اس وقت آپ نے محترمہ کلائن پہ اٹھایا ہمارے اتحادیوں میں سے کسی ایک کو, تو میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیں میں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ گورنمنٹ کی کوئی ایکسٹرا آرڈنری کارکردگی رہی ہے, نہ میں ایسا کہ میں ہوں کہ نان سیٹسفیکٹری رہی ہے, جو ایک تاثر ہے یہاں پہ, ایک پرسیپشن میڈیا نے آپ لوگوں نے بنائی ہوئی ہے کہ نان سیٹسفیکٹری کارکردگی رہی ہے. سیٹسفیکٹری بھی میں ایکسٹرا آرڈنری سیٹسفیکٹری نہیں کہوں گا, میں اس کو سیٹسفیکٹری دیکھتا ہوں, بالکل تسلی بخش سمجھتا ہوں, اور پہلے 2.5 سال نہیں سمجھی اب سمجھتا ہوں, اور بہتری کی امید بھی رکھیں گے. اور ایک لاجک جس پہ میں آ رہا تھا میں آپ کو آج سمجھاتا چلوں اور لوگوں کو بھی اس پلیٹ فارم سے, کہ دیکھیں میری 1-to-1 میٹنگز جو ہوئیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, فیڈرل کچن کیبنٹ کے ساتھ, گورنر صاحب کے ساتھ, وہ یہ کہتے ہیں کہ جتوئی صاحب آپ یا عوام ہم سے کس طرح توقع رکھ سکتے ہیں کہ 75 سالہ گند جو ہے وہ 2 سال 2.5 سال یا 3 سالوں کے اندر ہم اچانک ختم کریں. کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے, خان صاحب کہتے ہیں میرے پاس. اب میں عرض کرتا چلوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلی گورنمنٹوں نے, بڑی افسوسناک بات ہے کہ آرٹیفیشلی کنٹرول کیا ہوتا ہے اکنومی کو. یہ کہتے ہیں ہم ریلسٹکلی چلا رہے ہیں, اور ریلسٹکلی چلانے میں ٹیمپرری بیسس پہ کچھ مسئلے مسائل ضرور پیدا ہو رہے ہیں, بٹ ان دا لانگ ٹرم پرماننٹلی آپ دیکھیں گے کہ یہ ملک ترقی کی راہ پہ گامزن بھی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ریکارڈ سرمایہ کاری بھی ہوگی ملک میں. معیشت جو ہے وہ بھی ریکارڈ سطح تک پہنچے گی. اس کے کچھ اقدام جو فیڈرل گورنمنٹ نے اٹھائے ہیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ ہی کے شو میں بریک سے پہلے, اور اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ سیٹسفیکٹری کارکردگی اب ہمیں نظر آنے لگی ہے فیڈرل. ٹھیک ہے سر, مجھے آپ بتائیں, راضی خان صاحب جتوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 سال کا عرصہ کم ہے. کیا 3 سال کا عرصہ کم ہے؟ ایک سوال یہ. دوسرا سوال, بڑا اہم سوال یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹس نے اکانومی کو بڑا کنٹرولڈ کیا ہوا تھا, ڈالر کو جو ہے نا آرٹیفیشل روکا ہوا تھا, ڈالر کو بڑھنے نہیں دے رہے تھے, اور اسحاق ڈار صاحب اتنے ارستو تھے, وہ اس نے سب چیز روکی ہوئی تھی, عوام کو ریلیف مل رہا تھا, غریب بندہ جو ہے بڑا خوشحال تھا, بڑا خوشی سے زندگی گزارا. 15-20 ہزار روپے اس کی جاب تھی, اس کی کرایہ بھی چل رہا تھا, گھر بھی چل رہا تھا, چولہا بھی چل رہا تھا, سب کچھ چل رہا تھا. آج نہیں چل رہا. پھر تو وہ گاؤنڈ بڑی اچھی تھی, بڑی بہتر تھی, آپ کا دور بڑا اچھا تھا, آج کا دور اچھا نہیں. کیا کہیں گے؟ میرے چھوٹے بھائی ہیں راضی خان جتوئی صاحب, اس کی قسم سے جو خیالات دیکھ کے بھائی لگ رہا ہے کہ ہم جنت میں رہ رہے ہیں. پاکستان میں جنت ہے ہمارے لیے. حالانکہ ایم پی ایس پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ بیٹھے وہ روتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے. بھائی کے ساتھ بیٹھا ہوں, قسم سے مجھے لگ رہا ہے کہ ترقی میں رہا کہ گامزن ہے. اچھی بات ہے, پاکستان کا عوام جو ہے شعور رکھتا ہے, ان کو پتہ ہے کہ کنٹرول ہے نہیں ہے. آپ یہاں سے نکل کے کسی بھی لوگ سے پوچھو گے, کسی بھی عام آدمی سے پوچھو, آپ اس گورنمنٹ سے راضی ہو کہ نہیں ہو. میڈیا دیکھتے ہیں, اخبارات پڑھتے ہیں, گلوبل وہ چینل دیکھتے ہیں, ان کو سب پتہ ہے کہ کنٹرول تھا نہیں تھا. مگر کہتے ہیں کہ نواز شریف کا دور اچھا تھا, پیپل پارٹی کا دور زیادہ اچھا تھا. بات تو آپ کے سامنے ہے. ابھی میں کل پرسوں کی بات ہے, 1 ارب 68 کروڑ روپے
कराची जना हॉस्पिटल के और NICVD के जो बजट में रखे गए थे 3 अरब में से, जो बजट बुक में पाकिस्तान के ADP में, उसमें से ये 2.25 अरब रुपए काट के आपने पिम्स को दिए, वहाँ इस्लामाबाद के उनके दूसरी एक हॉस्पिटल है, नाम मुझे पता नहीं, उनको दिए हैं, और शेख जैद लाहौर को दिए हैं। ये कराची का हक नहीं है, सिंध का हक नहीं है, अगर आप उनके पैसे काट के उधर दे रहे हो। राजी खान साहब ये दिला के देना हमें, इतनी ज्यादती क्यों है? ये सर्कुलर रेलवे जो इफ्तिताह किया था, इसका क्रेडिट तो सेमराज शाह को जाता है सारा, वो तो ये इसमें इंक्लूड ही नहीं कर रहे थे CPEC में, आपको पता है। और जो अभी बसेस आई हैं, ये इनको देनी थी 10 साल पहले देनी थी, चलो इनकी गवर्नमेंट 3 साल अभी आई है, मगर पहले देनी थी, अभी जिता रहे हैं कि ये कर दिया हमने, वो कर दिया, कुछ भी नहीं है आपके सामने। सर, जो सिंध के साथ ज्यादती, कराची के साथ एक बड़ी ज्यादती हो रही है, यहां कोई इतना बड़ा 40 बसें दे देते हैं, ये कराची के ऊपर एहसान कर देते हैं कि हमने 40 बसें कराची को दी, इतना बड़ा शहर। मीर साहब, कोई एहसान नहीं है। मैं समझता हूं कि कराची जहां सिंध का कैपिटल है, वहां पाकिस्तान की दिल भी है, और आपको मालूम है कि हमारा जो मेजॉरिटी टैक्सेस वगैरह कलेक्शन हो, यहाँ GDP जो जाता है, वो उसकी बैकबोन जो है वो कराची है, और खान साहब को और फेडरल गवर्नमेंट को इसका एहसास मैं समझता हूँ कुछ हद तक है, बट उन्हें होना चाहिए और कदर करनी चाहिए इस शहर की और पूरे सूबे की। मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि हमने और हमारे ख़ानदान ने हमेशा इस सिंध धरती के लिए, सूबे के लिए, मुल्क के लिए खिदमात भी हैं, आवाज़ भी उठाई है, और बुट साहब ने जो बात की है वो मेरी नॉलेज में नहीं थी, अब आ गई है, इनकी मेहरबानी और आपकी मेहरबानी। बिल्कुल, मैं कल ही गवर्नर साहब से रब्ता करके टाइम जब मिला तो उनकी खिदमत में ये अर्ज करेंगे कि ये ज्यादती क्यों हो रही है और इसका जो है वो अजाला किया जाए। मगर दूसरी तरफ मेरे भाई हैं काबिल एहतराम, यहाँ बुट साहब बैठे हैं, मैं कल के परसों मीर साहब अपना, मेरी आदत है दिन में 2-3 बार न्यूज़ देखने की, जियो पे खबर ब्रेक होती है कि वो कोई 35 के 40 बसें थी लाड़काना में। 2019 में सिंध गवर्नमेंट का ये कैबिनेट में हैं बुट साहब, हमारे भाई, इन्हें बेहतर पता होगा कि वो गई वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के थ्रू, और अब वो कबाड़ा करके उन्हें जो है कबाड़े वालों के थ्रू बेचा जा रहा है। तो आप जब फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें इस पे भी फिर JDA को और हमें तशवीश है कि वो 40 बसेस को जो है नाकारा करके, कबाड़ा करके बेचा गया, और लाड़काना की अवाम आज पूछती है सिंध हुकूमत से कि अपना आखिरकार वो सिंध गवर्नमेंट के कंसेंट के साथ बेची गई हैं या वैसे ही जो नीचे सतह पे ब्यूरोक्रेसी है उन्होंने ये भी कहूंगा कल गवर्नर से ये भी कहे कि ये जो 7 वाला रोड है ड्यूल के करेजे बन रहा है, ये भी इसके भी पैसे रिलीज करवाएं। बड़ी मेहरबानी सर आपकी, टाइम बड़ा लिमिटेड है। अपना हैदराबाद सिंध के लिए का बजट एक बेहतर, और वहां पे और जिस तरह दूसरे सूबों के लिए कहा किया जाता है, वजीर आजम के ऊपर जिम्मेदारी है अवाम के मसाइल हल किए जाएं। महंगाई, बेरोजगारी ने जीना हराम कर दिया है अवाम का। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।